प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर एजाज तमगा इम्तियाज शोबा तालीम। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर एक माहिर केमिकल इंजीनियर और एकेडमिक लीडर हैं। उनकी तहकीक बुनियादी तौर पर बायोमास कोल कंबशन में मौसर जरायद में शाया हुई है। उन्होंने पाकिस्तान में खार कोयले पर पहली PhD की निगरानी की है। उन्होंने बतौर वाइस चांसलर अपने दौर में यूनिवर्सिटी ऑफ मियां वाली को शुरू करने और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा को चलाने में भी अहम किरदार अदा किया है। ख़ास तौर पर झंग में तालीमी मंजरनामे को तब्दील करने में आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। तालीम के शोबे में आपकी शानदार खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर को तमगा इम्तियाज के एजाज़ से नवाजा है। माँ बाप का रोल कैसे देखते हैं अपनी कामयाबी में? बहुत ज़्यादा। मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स अपने पेरेंट्स के बगैर कामयाबी हासिल कर सकता है। वो वालिद आपकी खुद जूती अच्छे नहीं पहनते, खुद कपड़े अच्छे नहीं पहनते, लेकिन वो अपने बेटे को बेहतरीन पैंट शर्ट दे रहे होते हैं, कोट दे रहे होते हैं। वो वालिदा खुद अपने ईद के कपड़े नहीं बनाती, लेकिन वो अपनी बेटी को वो दे रही होती है। वो जेवर जो उसने सारी जिंदगी अपनी पेटियों में और अलमारियों में छुपा रखा होता है, वो अपनी बेटियों में उनकी शादियों के लिए तकसीम कर रही होती है। मेरी जो सबसे स्ट्रेंथ है ना, वो तवक्कल है। शायद मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो हर तीसरी चीज़ अल्लाह वो ये बताती है कि हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार है। इन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। वही है वो जो जिंदगी देता है, वही है जो मौत देता है, वही है जो तुम्हें सेहत देता है, वही है जो तुम्हें औलाद देता है, वही है जो तुम्हें बेटे देता है, वही है जो तुम्हें बेटियां देता है, वही है जो मिले जुले देता है, वही है जो रखता है बेऔलाद। और कोई पत्ता जो है वो नहीं गिरता जब तक कि उसके इल्म में ना हो। और वो जो है हर चीज पर वो कवि है, वो कादर है, वो है। और तो अल्लाह कहता है तुम उससे उसी से मांगो और उसी पर तवक्कल करो और वही तुम्हें देखने वाला है। सर आपका मकसद क्या था, क्या है जिंदगी का? ये मकसद तो जो है ना जिंदगी का वक्त के साथ साथ, समझ के साथ साथ, शऊर के साथ साथ बदलते रहे। जवानी में क्या था और अब? और हर फेज में मुख्तलिफ होना चाहिए। अच्छा सर, शुक्रगुजारी की भी कोई बता दें, क्या इसको कैसे डिफाइन करते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी दोनों ही है। एक शुक्रगुजारी की ये है कि आप जब अल्लाह ने आपको इज्जत दी हो, आपको नवाज रखा हो, तो आप मगरूर ना हो, आपके अंदर तकब्बुर ना है। सबसे बड़ी शुक्रगुजारी है कि आप अल्लाह के हम्बल बंदे बन के रहें। आप दुनिया की मॉडर्न यूनिवर्सिटी हार्वर्ड को भी देखें ना, वो इसके ऊपर कोर्सेज करा रहे हैं। वो कि किस तरीके से जेलसी से बचना है, किस तरीके से गीबत से बचना है, किस तरीके से वो इसकी तरफ वापस आ रहे हैं, किस तरीके से अच्छा इंसान बनना है। ये चैलेंज उन्हें भी दरपेश है। मुझे बताइए, आज ट्रंप जो है या बुश जो थे या टोनी ब्लेयर जो थे, क्या ये दुनिया की आला तरीन जामियात से नहीं पढ़े थे? बिल्कुल। ये लाखों इंसानों के कातिल कैसे बन गए हैं? इन्होंने दुनिया के ऊपर जंगे मुसल्लत की हैं, की हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है कि रूहानी डायमेंशन जो थी वो कमजोर थी। वो एक शख्स इसके अंदर वो कैसे लोगों को कत्ल कर सकता है, कैसे जंगों के हुक्म नाजिल कर सकता है, कैसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बहाने करके मुल्कों को उजाड़ा जा सकता है, ये तो मुमकिन नहीं है। तो इसके आज जैसे जो गजा में हो रहा है, वो नेतन्याहू किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया होगा। तो ये चीज वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज हैं, जिनको आप आला तरीन यूनिवर्सिटीज भी कहते हैं, वो अच्छे इंसान प्रोड्यूस करने में नाकाम। अच्छा सर, ये लास्ट में अब यूथ के लिए हम चाहेंगे कि मैसेज कि आप किस तरीके से यंग नस्ल अपने आप को आज के दौर में फिट कर सकती है? ये एक ही चीज है कि देयर इज नो शॉर्टकट। जो ये समझते हैं कि हम फौरी तौर पे को पैसे कमा लेंगे या चीजें कमा लेंगे, ये नहीं है। हार्ड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। अच्छा सर, ये डर बड़ी बुरी चीज है। डर आपको कभी डर की वजह से कभी कोई ऐसा काम आपको करना पड़ा और फिर उसके बाद आपका रिग्रेट हुआ उसमें, या उसका क्या आपके जवाब क्या? ये एक डर अल्लाह ताला ने पैदा कर रखा है और हर इंसान को ये जो है ना वो डर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर राना नादिर इदरीस हूँ जी। मैं 25 ईयर्स से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तहकीक और टीचिंग के प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ, और मेरी टीम का मिशन है कि हम यंगर जनरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी ज़रूरतों को और उनके गाइडेंस के लिए कोई मैकेनिज़्म बनाएं। तो हमने एक अनसंग अचीवर्स के नाम से एक चैनल का स्टार्ट किया है, और उसमें हमारा जो स्लोगन होगा वो है टू डू इट योरसेल्फ विद रिस्पेक्ट, हार्ड वर्क, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी टू ब्रिंग अ मीनिंगफुल चेंज इन सोसाइटी, स्पेशली इन द लाइव्स ऑफ द यंगर जनरेशन ऑफ पाकिस्तान। और इसमें जो वैल्यूज़ और इक़दार का हमने जिक्र किया है वो इसलिए ज़रूरी हैं ताकि आपकी ज़ाती तरक्की भी हो, ख़ास तौर पे यंग लोगों की, और उनकी प्रोफेशनल और एकेडमिक जो ग्रोथ है उसमें भी रियल वैल्यूज़ का इजाफा हो सके। तो हम आज बहुत ही एक अहम पर्सनैलिटी के साथ, जो कि
ہمارے آپ کہہ لیں ہائی پروفائل ٹیچر بھی رہ چکے ہیں, انڈسٹری سے بھی بلانگ کرتے ہیں. وہ انہوں نے کیمیکل انجینئرنگ میں, اگر میں سٹارٹ کروں سفر, بی ایس سی بھی کیمیکل انجینئرنگ میں کی پنجاب یونیورسٹی, جو ون آف دا اولڈسٹ 125 سال سے پرانی تقریباً اس کی ہے یونیورسٹی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایم ایس سی کی اور اس میں گولڈ میڈل لیا, وہ بھی کیمیکل انجینئرنگ میں, جو پنجاب یونیورسٹی میں ایک ادارہ ہے. پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے یہ یو کے گئے اور فورن ایکسپوجر بھی ان کو ملا. تو آج کل میں زیادہ اچیومنٹس بتانے سے پہلے میں صرف اتنا کہوں گا کہ انہیں تمغہ امتیاز مل چکا ہے 2023 میں, اور یہ ان کو ان کے تمام جو کنٹریبیوشنز تھے, تمام جو اچیومنٹس تھے, اس کے عوض جو ہے ان کو دیا گیا. اور اس کے لیے ہم بلکہ گورنمنٹ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی, ہمارے جو ایڈمیشنز کا ان کو بھی اکنالج کرتے ہیں. تو میں اس کے بعد یہ بھی بتاؤں گا, آج کل یہ چیئرمین ہیں ہمارے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن, جس کے انڈر 51 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں اور 31 کے قریب پرائیویٹ, یہ ٹوٹل بنتی ہے 82 کے قریب. تو یہ یونیورسٹیز کے جو آپ کہہ لیں نظم و ضبط ہوتا ہے, یا وہاں پہ ٹیچرز کا کیا حال ہے, ان کی ٹریننگ, اور اس کے بعد ایجوکیشن کی کوالٹی, اور اس طرح کے بہت سارے جو امور ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. تو میں اس سے پہلے کہ ہم مزید جو ہے آپ ڈیٹیل میں جائیں, تو میں ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر شاہد منیر صاحب سے, جو کہ ہمارے سر ہیں, سر کا تاج ہیں, ہمارے لیے ایک روشن ستارہ ہیں, اور ان سے آج ہم رہنمائی حاصل کر کے ہی انشاءاللہ اس سنگت میں, اس نشست میں جائیں گے اور ایک گفتگو کا سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا سر, یہ کچھ پرسنل کوشچن ہے, ذرا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی جو ہیپیسٹ مومنٹ آف لائف اگر کوئی ایک بتانا چاہیں, اور ایک ٹریجک مومنٹ. اچھا, کئی مومنٹس جو ہے نا وہ زندگی کے بہت ہی ہیں اور کئی ٹریجک ہیں. ہیپیسٹ مومنٹس میں ظاہر ہے میری شادی ایک بڑا ہیپی مومنٹ ہے, ہر شخص کی زندگی میں ہوتا ہے. اسی طرح میں نے جس دن پی ایچ ڈی کی ڈگری لی, وہ میرا بہت ہی ہیپیسٹ میں سمجھتا ہوں ڈے تھا. جس دن مجھے کنووکیشن میں ایم ایس سی میں گولڈ میڈل ملا, وہ میرا بڑا ہیپیسٹ ڈے آف مائی لائف تھا. جو غمزدہ دن تھا میرے والد کی جس دن انتقال ہوا, وہ بہت ہی سیڈ دن تھا. میری بہن کا سڈن انتقال ہوا, وہ بڑا سیڈ دن تھا. تو زندگی اللہ تعالیٰ نے موسموں کی طرح رکھی ہے, کبھی بہار ہے, کبھی خزاں ہے, کبھی کچھ ہے. تو انسان کی زندگی میں بھی اللہ دیکھتے ہیں غم دے کے کہ اس کا بیہیویئر کیا ہوگا, خوشی دے کے کہ اس کا بیہیویئر کیا ہوگا. تو اس طرح کی زندگی. اسی طرح میرے ہاں 18 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا, وہ بھی میری زندگی کا بڑا ہیپیسٹ ڈے تھا. تو اسی طرح میری ایک بیٹی ہو کے فوت ہوئی, وہ بڑا ڈارک ڈے تھا. تو یہ مقصد بتانا یہی ہے جنریشن کو کہ یہ آپ نے ڈپریس نہیں ہو جانا, مایوس نہیں ہو جانا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آنا جانا. ماں باپ کا رول کیسے دیکھتے ہیں اپنی کامیابی میں؟ بہت زیادہ. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص اپنے پیرنٹس کے بغیر کامیابی حاصل کر سکتا ہے. میری والدہ اب بھی حیات ہیں. میری والدہ کی دعاؤں کا بہت ہی بڑا رول ہے. پھر میری پرورش میں ان کا ٹوٹل رول ہے. انہوں نے میری تربیت کی, مجھے قرآن پڑھایا, مجھے نہلایا, مجھے کھلایا, میری پرورش کی. اسی طرح میرے والد نے مجھے وہ تمام ریسورسز اپنی جو صلاحیت ہے اس سے بڑھ کے فراہم کیے, اور ان کی وجہ سے اگر ہمارے اس مقام پہ ہیں تو وہ میرے والدین کے بغیر تو میں ہو ہی نہیں سکتا. لیکن نا ماں باپ کی قدر اس کا مطلب ہے بہت ضروری ہے. ایون فرض میں کہوں گا یہ فرض کے برابر ہے. وہ بابا بلے شاہ نے کہا تھا کہ چڑھدے سورج ٹلدے ویکھے, بجھدے دیوے بلدے ویکھے, ہیرے دا کوئی مل نہ پاوے, کھوٹے سکے چلدے ویکھے. اور میری زندگی کا تجربہ ہے کہ اگر آپ اپنے والد کی خدمت کرتے ہیں. میرے والد ہاسپٹل میں تھے, یہاں اتفاق میں 4 سال ہر 2 ہفتے کے بعد ان کی ہاسپٹلائزیشن ہوتی تھی. اس زمانے میں ہیپاٹائٹس سی کا علاج نہیں تھا تو میں ان کی خدمت کرتا تھا. ہاسپٹل میں نے بھگتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بھی اور ہیئر آفٹر اس کے بعد بھی اس کا ایک اجر ہے, اور اسی طرح والدہ کا بھی. اور اس میں ان کی رضا میں اور خوشی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا رکھی ہے. تو یہ اس کی ایک سگنیفیکینس اور ایک امپورٹنس ہے. تو جب ہم خود والدین بنے ہیں تو ہمیں احساس ہے کہ ہم کس طریقے سے, وہ والد آپ کی خود جوتی اچھے نہیں پہنتے, خود کپڑے اچھے نہیں پہنتے, لیکن وہ اپنے بیٹے کو بہترین پینٹ شرٹ دے رہے ہوتے ہیں, کوٹ دے رہے ہوتے ہیں. وہ والدہ خود اپنے عید کے کپڑے نہیں بناتی, لیکن وہ اپنی بیٹی کو وہ دے رہی ہوتی ہے. وہ زیور جو اس نے ساری زندگی اپنی پیٹیوں میں اور الماریوں میں چھپا رکھا ہوتا ہے, وہ اپنی بیٹیوں میں ان کی شادیوں کے لیے تقسیم کر رہی ہوتی ہے. تو وہ اس کا کوئی سبسٹیٹیوشن ہے موجود ہی کوئی نہیں. تو دیکھیں یہ بہت بالکل صحیح ہے. جنہ قدر نہ کیتی ماں تے پیو دی, بھولیا ہاتھ خالی وہ مل دے ویکھے. تو یہ بالکل سامنے قدر کر لیں. یہ آپ حیاتی میں ہیں تو قدر کر لیں. جن کے نہیں ماں باپ ہوتے
اور ان سے پوچھے جا کے کہ کتنی ان کی یتیم خانے جا کے پتہ کریں وہ کتنی ان کے لیے یہ محرومی ہے. سر یہ بتائیں کوئی آپ کا کی اسٹرینتھ اگر آپ کو کہیں کہ آپ کی کوئی ایک دو کی اسٹرینتھ یہ ہیں اور کوئی ایک آدھ انسان کمزور ہے اور ویکنیسز بھی ہوتی ہیں تو کوئی ایک ویکنیس اگر ہمیں بتانا چاہیں گے؟ میری جو سب سے اسٹرینتھ ہے نا وہ توکل ہے. شاید میں بہت زیادہ کرتا ہوں. ایک تو میری میں یہ سمجھتا ہوں. تو یہ کیوں سر یہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے؟ اس کی ضرورت یہ ہے کہ دیکھیں آپ اگر قرآن کو پڑھے نا ہم سارے ہی مسلمان پڑھتے ہیں رمضان میں تو لازمی پڑھتے ہیں. بالکل بالکل. تو اس کا اگر آپ ترجمہ بھی کبھی کوشش بندہ کرے نا تو ہر تیسری چیز اللہ یہ بتاتی ہے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہی ہے وہ جو زندگی دیتا ہے, وہی ہے جو موت دیتا ہے, وہی ہے جو تمہیں صحت دیتا ہے, وہی ہے جو تمہیں اولاد دیتا ہے, وہی ہے جو تمہیں بیٹے دیتا ہے, وہی ہے جو تمہیں بیٹیاں دیتا ہے, وہی ہے جو ملے جلے دیتا ہے, وہی ہے جو رکھتا ہے بے اولاد. اور کوئی پتا جو ہے وہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کے علم میں نہ ہو. اور وہ جو ہے ہر چیز پر وہ قوی ہے, وہ قادر ہے, وہ اور تو اللہ کہتا ہے تم اس سے اسی سے مانگو اور اسی پر توکل کرو اور وہی تمہیں دیکھنے والا ہے. ایسے تو یہ آپ کو ایک توکل اس کا مطلب یوتھ کو میسج جاتا ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں لا تعداد مرتبہ پریشان نہ ہو. مرتبہ ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا اپنی ذات کے اوپر. مختلف مسائل میں مختلف مشکلات میں گھرے, مختلف صدمات کا سامنا کرنا پڑا کہ اللہ نے وہاں سے کس طریقے سے نکالا. تو وہ اللہ ہی ہے جو آپ کے اوپر کر سکتا ہے. تو یہ میری ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. ویکنیسز میں سمجھتا ہوں کہ میں اتنا نیک نہیں ہوں جتنا مجھے ہونا چاہیے تھا. مجھے زیادہ ٹائم جو ہے اللہ کے ذکر کے اوپر دینا چاہیے تھا, زیادہ نمازوں پہ دینا چاہیے تھا, زیادہ میں اس کو اور ریفائن ہو سکتا تھا, میرے پاس نیکیوں کا اور بڑا بینک بیلنس ہو سکتا تھا, میں شاید زیادہ تہجد پڑھ سکتا تھا, تو میں زیادہ خیر کے کام کر سکتا تھا, لیکن میں نے اتنے نہیں کیے. تو یہ ایک ڈیفیشنسی ہے جس کے اوپر مجھے ایک ملال ہے. اچھا سر آپ کا مقصد کیا تھا, کیا ہے زندگی کا؟ یہ مقصد تو جو ہے نا زندگی کا وقت کے ساتھ ساتھ, سمجھ کے ساتھ ساتھ, شعور کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتا. جوانی میں کیا تھا اور اب اور ہر فیز میں مختلف ہونا چاہیے. آدمی کو ہر فیز کو اسی طرح ایوالو ہوتا ہے. ایک بچے کو بچے کی طرح ہی ہونا چاہیے, ایک لڑکے کو لڑکے کی طرح ہی ہونا چاہیے, ایک لڑکی کو لڑکی کی طرح ہی ہونا چاہیے, ایک جوانوں کو جوانوں کی طرح ہی ہونا چاہیے, اور مڈل ایج لوگوں کو مڈل ایج کی طرح ہی ہونا چاہیے, اور بوڑھوں کو بوڑھوں کی طرح. تو سر سید نے ایک بڑے خوبصورت اس کا انہوں نے سٹوری اپنی لائف سائیکل کی بتائی ہے, وہ بڑی پازیٹیو ہے. وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم بچے تھے تو کیا تھے, سبھی ہمیں پیار کرتے تھے. وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم لڑکے ہوئے تو ہم کس طرح شرارتیں کرتے تھے. وہ بتاتے ہیں جب ہم جوان ہوئے تو کس طرح وہ حسینوں کے آنچل تھے اور ہم ان کی طرف تھے اور ہم ہیرو تھے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم ادھیڑ عمر ہوئے تو کس طرح لوگ ہماری رائے کو اہمیت دینے لگے, خاندان کے فیصلے ہم سے مشورے سے ہونے لگے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم بزرگ ہوئے تو کس طریقے سے ہم اتھارٹی بنے اور فیصلے ہمارے جاری ہونے شروع ہوئے. سبھی لڑکے لڑکیاں وہ بچے وہ ہمارے سامنے ادب سے آتے تھے, ہم سے عیدی لیتے. تو زندگی ایک خوبصورت, ہر فیز کی اپنی خوبصورتیاں ہیں, تو اس کو پازیٹیولی انجوائے کرنا چاہیے, بجائے انسان یہ غم کرتا رہے گا یار وہ میں اس وقت بڑا خوبصورت تھا جب جوان تھا, ایسے تھا. وہ فیز آپ کا گزر گیا. اب جو جس فیز میں آپ ہیں, جس مومنٹ میں آپ ہیں, اس مومنٹ میں آپ کیسے ہیں, اس کو آپ انجوائے کریں. اللہ تعالیٰ نے زندگی, بہت سے لوگ ہیں جو یہ فیز آنے سے پہلے ہی دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس یہ فیز آیا ہے تو اس فیز کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو انجوائے کرنا چاہیے, اس سے گزارنا چاہیے. اچھا سر شکر گزاری کی بھی کوئی بتا دیں, کیا اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ اس کی دونوں ہی ہیں. ایک شکر گزاری کی یہ ہے کہ آپ جب اللہ نے آپ کو عزت دی ہو, آپ کو نواز رکھا ہو, تو آپ مغرور نہ ہو, آپ کے اندر تکبر نہ ہے. سب سے بڑی شکر گزاری ہے کہ آپ اللہ کے ہمبل بندے بن کے رہیں اور لوگوں کے کام آئے, آپ کے اندر فرعونیت نہ جاگے. یہ اس کا ایک شکر کی ایک ہے کہ آپ کے عمل سے عاجزی. دوسرا یہ کہ آپ اس کا اظہار کرتے رہیں. آپ اللہ سے الحمدللہ رب العالمین, آپ اپنے رب کے آپ لفظوں میں, لوگوں میں, ہر جگہ اس کا تذکرہ کرتے رہیں کہ اللہ نے مجھے اس نعمت سے نواز رکھا ہے, میں اپنے اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں, ورنہ میرے اندر تو یہ کوئی خوبی نہیں تھی, مجھ سے بہت سے لوگ بہتر موجود تھے, اللہ پاک نے مجھے اس چیز سے نواز رکھا ہے. تو اس کا اعلانیہ اظہار بھی کیا گیا. تو سر جن میں ایروگینس اگر آ جاتی ہے, سپوز آ گئی ہے, میرے میں آ گئی, کسی میں میرے دوست کولیگز میں بھی کئیوں میں ہمیں فیل ہوتا ہے, اس کا کیا علاج اگر کوئی فوری دینا بتائیں گے, کیا علاج ہے اس کا اگر آ گئی ہے, سپوز بیماری ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ اس کا علاج کیا ویسے نا, یہ تو یا کوئی اسٹریٹجی کوئی نفسیات دان بتا سکتے ہیں, اور آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ اگر اللہ کا کوئی ذکر لے لیں, استغفار لے لیں, کوئی چیز تسبیح بھی کرتے ہیں تو اس کا اثر اگر آپ وہ کریں گے نا, تو آپ کی شخصیت سے اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب کو نکالتے چلے جائیں گے. آپ کے اندر عاجزی کرتے جائیں گے. اگر آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق اور بانڈ بنتا جائے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مالک اور خالق اللہ ہے اور میں اس کی ایک مخلوق ہوں,
اور یہ جس عہدے پہ میں بیٹھا ہوں یہ بھی ایک عارضی اور فانی ہے، جس صحت کو میں انجوائے کر رہا ہوں یہ بھی عارضی اور فانی ہے، اور یہ زندگی جس کی میں سانسیں لے رہا ہوں یہ بھی عارضی اور فانی ہے۔ تو جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ چیزیں عارضی اور فانی ہیں اور یہ محض اللہ کا ایک فضل ہے جس نے ہمارے اوپر کر رکھا ہے، تو وہ تکبر اور غرور اور یہ چیزیں اس کے نفس سے نکل جاتی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ تزکیہ نفس ہے، تو اس کی طرف آپ کو آنا ہے۔ لمبا ایک چوڑا چیپٹر ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ کامیاب وہ ہو گیا جس نے تقویٰ اختیار کیا، جس نے تزکیہ اختیار کیا، جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا، جس نے تزکیہ اختیار کیا، جو لوگوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرتا رہا، جو اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرتا رہا، جو اللہ نے جو حدود ہمارے لیے رکھی ہیں ہمیں معلوم ہے ہر ایک کے اندر سے وہ چیز بول رہی ہے، تو جس نے تزکیہ اختیار کیا وہ کامیاب ہوگا۔ یہ بتائیں سر، صفائی نصف ایمان ہے، آپ بتائیں باطنی صفائی کی جیسے ابھی باتیں ہو رہی ہیں اس کو زیادہ آپ ویٹیج دیں گے کہ ظاہری؟ دونوں ہی ضروری ہیں۔ دیکھیں ظاہری صفائی بھی ضروری ہے، کلیننس بہت ہی ضروری ہے، صفائی نصف ایمان ہے، تو بہت ضروری ہے کہ ہماری ہائیجینک کنڈیشن جو ہیں وہ ٹھیک ہوں، ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں اور پاک صاف رکھیں۔ وضو بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم 5 بار رکھیں، تو کپڑے بھی ہمارے دھلے ہوئے ہوں، استری شدہ ہوں، ہماری داڑھی ترتیب سے ہو، ہمارے بال صحیح بنے ہوں، تو جو بھی ہے ہمارا ڈریس، ہماری لک ہم دکھتے کیسے ہیں، کہ اگر تمہیں شکل اچھی دی گئی ہے تو اس کو بنا سنوار کے رکھو، تو وہ بنانی چاہیے، اس کی زینت ٹھیک ہونی چاہیے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے۔ اور اسی طریقے سے تزکیہ جو ہے وہ انسان کو اندر سے آج آپ دنیا کی ماڈرن یونیورسٹی ہارورڈ کو بھی دیکھیں نا، وہ اس کے اوپر کورسز کرا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جیلسی سے بچنا ہے، کس طریقے سے غیبت سے بچنا ہے، کس طریقے سے وہ اس کی طرف واپس آ رہے ہیں، کس طریقے سے اچھا انسان بننا ہے۔ یہ چیلنج انہیں بھی درپیش ہے۔ مجھے بتائیے آج ٹرمپ جو ہے یا بش جو تھے یا ٹونی بلیئر جو تھے، کیا یہ دنیا کی اعلیٰ ترین جامعات سے نہیں پڑھے تھے؟ یہ لاکھوں انسانوں کے قاتل کیسے بن گئے ہیں؟ انہوں نے دنیا کے اوپر جنگیں مسلط کی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ روحانی ڈائمنشن جو تھی وہ کمزور تھی۔ وہ ایک شخص اس کے اندر وہ کیسے لوگوں کو قتل کر سکتا ہے، کیسے جنگوں کے حکم نازل کر سکتا ہے، کیسے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے بہانے کر کے ملکوں کو اجاڑا جا سکتا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اس کے آج جیسے جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ نیتن یاہو کسی اچھی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوگا، تو یہ چیز وہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں جن کو آپ اعلیٰ ترین یونیورسٹیز بھی کہتے ہیں، وہ اچھے انسان پروڈیوس کرنے میں ناکام ہے، وہ اچھے سائنسدان ضرور پروڈیوس کر رہے ہیں، وہ دوسری چیزیں ضرور پروڈیوس کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ چیلنج درپیش ہے۔ ان کے ایکڈیمشین سے بھی میں نے ڈسکشن کی ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈائمنشن جو ہے جو ہم جس میں ہم ویک ہیں وہ کریکٹر بلڈنگ کی ڈائمنشن ہے، وہ اچھے انسان پیدا کرنے کی ڈائمنشن ہے۔ اس کے اندر دنیا میں اس وقت کہت الرجال ہے، اور کہت الرجال جو ہے نا وہ ہماری قوم کے اندر بھی بہت موجود ہے، اور یہی اس چیز کا سٹیپ ہے، یہ اسی کی ایک کڑی ہے اور یہ آج ایک بہت اہم کڑی ہے سر۔ بالکل۔ تو مختار مسعود نے ایک کتاب لکھی ہے آواز دوست، اس کو سبھی یوتھ کو پڑھنا چاہیے۔ یہ تحفہ آ گیا کتاب کا، آواز دوست اس کا نام۔ اس کتاب کے اندر 2 چیپٹر ہیں، ایک کہت الرجال اور ایک مینار پاکستان۔ کہت الرجال اور مینار پاکستان۔ کہت الرجال میں وہ اسلامی تاریخ کے جو بڑے بڑے ہمارے نام ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، اور انہوں نے کس طریقے سے کوڑے اور درے کھائے 3 بادشاہوں سے، اور وہ ایک سٹانس کے اوپر جمے رہے، امام ابو حنیفہ کیسے جمے رہے، امام حسین کیسے جمے رہے، وہ ان بڑی بڑی شخصیات کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح پہ آتے ہیں، اور وہ جناح کیسے کھڑے رہے، جناح کے ساتھیوں پہ آتے ہیں وہ کیسے کھڑے، اور پھر وہ آتے ہیں پاکستان بننے کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے آدمی جو ہیں وہ آنا کیوں بند ہو گئے، جو سر سید اور ایسے بہت بڑی لاٹ کا وہ کہاں گئی، وہ کہاں گم گئے، وہ تو پھر وہ ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں غیب سے آواز آتی ہے، سمجھا، تو اوپر سے آواز آتی، وہ ان کا ایک لٹریری انداز ہے ایک، وہ کہتے ہیں آواز یہ آتی ہے کہ بڑے آدمی کسی قوم کو انعام کے طور پہ دیے جاتے ہیں اور سزا کے طور پر روک لیے جاتے ہیں، تو جو قوم جتنے اچھے اعمال کرے گی اس کو سپلائی، جو بڑے آدمیوں کی سپلائی ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ جائے گی، اس کے اندر بڑے آدمی اتنے زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں بڑے آدمی انعام کے طور پہ دیے جاتے ہیں اور سزا کے طور پر روک لیے جاتے ہیں، تو بڑے آدمی ہیں جو قوموں کو اوپر لے کے جاتے ہیں، وہ ان کو بناتے ہیں، وہ قوموں اور انسانیت کی فلاح کے کام ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبدالستار عیدی جیسے شخص سے نوازا، میرے تو آئیڈیل ہے، ٹھیک ہے، اب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو عبدالستار عیدی نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، بالکل نہیں آتا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جو ہمیں ہونے چاہیے ان کی تعداد، ڈاکٹر ثاقب صاحب جیسے ہیں ہمارے اور ہیں، تو یہ ان کی تعداد بڑھنی چاہیے، جتنی یہ تعداد بڑھے گی جو سیلف لیس قسم کے لوگ ہوں گے اور انسانوں کی خدمت کرنے والے ہوں گے،
آجزی اگر حاصل کرنی ہے، عجز حاصل کرنا ہے، تو صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ آپ انسانوں کی خدمت کریں، اور انسانوں کی خدمت کریں گے تو آپ عجز خوشی بھی آئے گی اور عجز بھی آئے گا. حج بھی ہے. تو عاجزی اور عجز جو ہے، انکساری جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اللہ آپ یاد رکھیے کہ آپ اللہ آپ کا سینہ کھولتا ہے، اللہ آپ کے سینے کو کھولتا ہے، اللہ آپ کے لیے علم کے دروازے کھولتا ہے، اللہ آپ کے لیے جو ہے وہ اور ایوینیوز کھولتا ہے، آپ کی بصارت کو کھولتا ہے، آپ کی ذہانت کو اور اس کو کھولتا ہے، اس کو وسیع کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ آپ کو کیا دکھانا. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ہمارے ہاں جانور ہیں، یہ صرف بلیک اینڈ وائٹ 2 کلر دیکھ سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ ملٹی کلر دیکھتے ہیں، رنگین پکچر دیکھتے ہیں، وہ بلیک اینڈ وائٹ. کیوں؟ آنکھ وہ بھی ہے، آنکھ وہ بھی ہے، اللہ نے اس کے اندر ایسی فریکوینسی فٹ کر رکھی ہے وہ نہیں دیکھ سکتی. اسی طرح اور بہت سی مخلوقات ہیں، جنات ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں جو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں. ان کی رینج اس دیوار کے باہر بھی آپ کی نہیں ہے، باطنی خواص اور جسمانی خواص میں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کی ان صلاحیتوں کو بڑھا سکتے ہیں آگے کا. بے شک. ٹھیک ہے. وہ گو کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا اور سبھی کو ایک صلاحیتیں دی ہیں، لیکن جو لوگ کوشش کرتے ہیں، جو ایفرٹ کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، اللہ ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اور ان کو چاہے وہ کافر ہوں چاہے کوئی بھی ہو، جو علم حاصل کرنے میں اللہ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے جو فارمولے بنا رکھتے ہیں، ان کو انویل کرنے کے لیے جو سائنسدان محنت کرتے ہیں، چاہے وہ کافر ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، اللہ ان کے اوپر وہ کشف کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے جیسے پانی کے لیے ایک فارمولہ ہے، 2 ہائیڈروجن اور آکسیجن، تو وہ اللہ نے جس کو چاہا اس کو، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اور ایون خلاق اور اتوار بخش دیتا ہے. جیسے ارشمیدس ہے، وہ نہا رہا تھا تو اس نے گریوٹی کثافت کا فارمولہ پا لیا. تو اسے غور و فکر ہے. تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم غور کیوں نہیں کرتے زمین اور چاند اور سورج میں، کہ چاند اور سورج ایک آربٹ میں گھومتے ہیں اور ٹکراتے نہیں؟ تم اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ تم بارشوں کے آنے میں اور ان کے برسنے میں ان کے پیچھے جو ہڈن فینومینا ہے ہم نے رکھ رکھا ہے، سڈن کمپریشن اور سڈن ایکسپینشن کا، جس کے ذریعے سے کنڈنسیشن ہوتی ہے، تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تم زمین سے کونپلوں کے اٹھنے پہ کیوں غور نہیں کرتے جبکہ وہ بنجر ہوتی ہیں؟ تم انسان کی پیدائش کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ تم وہ لوہا جو ہم نے رکھا ہے اس کی طاقت پہ کیوں؟ تو اللہ تو ہمیں بار بار یہ کہتا ہے، ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم غور کرو اس کائنات کے اوپر، اس کے اوپر. جب تم غور کرو گے تم تفکر کرو گے، تم اللہ کا پالو گے، تم اس کے رازوں کو پالو گے، تم ان کے فارمولوں کو پالو گے، تم ان کے فینومینن کو پالو گے، اور ان فینومینن کے بیس کے اوپر تم کئی ایک ایجادات کر لو گے. اور یہ مشکل کام نہیں ہے. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے اوپر ریسرچ کریں، اس کے جو فینومیننز ہیں اس کو فائنڈ آؤٹ کریں، اور اس کے مطابق انسانیت کے لیے بہتر سے بہتر ایجادات لے کے آئیں. اس سے ویلتھ ریونیو جنریشن بھی ہوگی، آپ کا ملک بھی ترقی کر رہا ہوگا، آپ بھی پازیٹیو سائڈ پہ انرجیز جو ہیں وہ یوز کر رہے ہوں گے، اور اللہ کے اوپر بھی آپ کا توکل اور اللہ کے اوپر بھی آپ کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اچھا سر، یہ اسرائیل کی بات ہوئی، تھوڑا سا ہٹ کے بات کرتا ہوں. اس میں فارچون کمپنیز ہے ٹاپ 500، اس میں سے 100 کے جو آفیسز ہیں نا، سینٹرز، وہ اسرائیل میں ہیں. تو اب ہم نے اوبیسلی، یہ آپ نے بھی بتایا کہ اب ہم بڑے مغلوب صورتحال ہے، کتنے ملک ہیں، تو اب ہمارے ہاں کس طریقے سے آ سکتا ہے؟ اس طریقے سے آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورج دے رکھا ہے، ہوا دے رکھی ہے، آپ سورج اور اس کے علاوہ آپ کو معدنیات دے رکھی ہیں نا. آپ اب اللہ نے نیچے نہیں اترنا کہ آگے آ کے آپ کارخانے اور فیکٹریاں لگا کے دیں آپ کو، یہ آپ نے خود کرنا ہے. آپ کو سورج دیا ہے تو آپ نے سورج سے بجلی بنانی ہے. یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے چین سے پینلز امپورٹ کرنے ہیں یا آپ نے خود بنانے ہیں، آپ کا اپنا فیصلہ ہے. آپ خود بنائیں گے، آپ کے لوگوں کو روزگار ملے گا، آپ یہاں سستی چیز بنا لیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ نے ہوا دے رکھی ہے، ونڈ ملز بنانی ہے، آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے ہالینڈ سے ونڈ پول امپورٹ کرنی ہے یا آپ نے خود بنانی ہے. تو یہ جو قومیں خود بناتی ہیں وہ اپنا فورن ریزرو بچاتی ہیں اور لوگوں کو امپلائمنٹ ملتی ہے. یہ آپ کے اوپر ہے. اللہ نے آپ کو ہر چیز دے رکھی ہے، آپ کو سونا بھی دے رکھا ہے، آپ کو کوئلہ بھی دے رکھا ہے، آپ کو نکل بھی، کاپر بھی ہے. اب آپ نے اس کو نکالنا ہے اور نکال کے انرچ کرنا ہے اور بیچنا ہے اور پیسے کمانے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ ایک نااہل قوم ہے، آپ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ تو نہیں آپ کا، انہوں نے آپ کو ہر چیز دے رکھی ہے. اسی طرح آپ کو زمین دے رکھی ہے. اب اگر وہ ساتھ والے 70 ایکڑ 3 من گندم لے رہے ہیں، آپ 40 لے رہے ہیں، تو اللہ نے تو آپ دونوں کو زمین دی تھی. انہوں نے ریسرچ کر کے انہوں نے جینیٹک ماڈیفکیشن کی بیٹ کے اندر، انہوں نے بہتر بیج بنا لیا، انہوں نے سرٹیفائڈ فرٹیلائزر کر لی، وہ بہتر جا رہے ہیں، آپ نہیں جا رہے. تو یہ تو آپ کو تو زمین دے دی گئی تھی، اللہ نے دے دی ہے. اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو کیسے چلاتے ہیں. لیکن ہائر ایجوکیشن آپ انڈیجنس، آپ اس وقت ترقی نہیں کریں گے جب تک آپ انڈیجنس ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے آپ آگے نہیں جائیں گے. یہ اب آپ کی مرضی ہے، آپ نیسلے کا پانی پینا چاہتے ہیں یا آپ اپنا پانی لینا چاہتے ہیں، آپ ریکن اینڈ کولمن کی ٹوتھ پیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی لوکل بنانا چاہتے ہیں. تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا سر، مجھے ایک بزرگ نے کہا کہ علم 2 طرح کے ہوتے ہیں.
ایک ہوتا ہے دنیا کا علم اور ایک ہوتا ہے کتابی علم. آپ کا کون سا علم ہے اور یہ آپ سمجھتے ہیں دونوں علم جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں؟ جڑے ہیں، دونوں علم جڑے ہوئے ہیں. کتابوں کا علم بھی دو قسم، یعنی اپلائیڈ ان نیچر بھی علم ہے، تھیوریٹیکل علم بھی. تھیوریٹیکل علم بہت ضروری ہے، جس کی فاؤنڈیشن کے اوپر باقی علم بنتے ہیں. جیسے میں مثال دیتا ہوں، جیسے دیکھیے نیوٹن کا لا، فرسٹ لا، سیکنڈ لا، تھرڈ لا، یہ نا ایک فلسفی ہے. اسی طرح آپ تھرمو ڈائنامکس، فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس، سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس، تھرڈ لا آف سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس. تو یہ ڈالٹنز لا، پاسکلز لا، لا آف انکریزنگ ریٹرن ڈیکریزنگ ریٹرن، ہاں یہ لا، یہ ہے تھیوریٹیکل آپ کا علم ہے کہ آپ نے سوچ کے آپ نے مشاہدہ کیا، آپ نے ایک علم ترتیب دیا. اب اس کے اوپر پھر اپلائیڈ لا بنتا ہے، جیسے آپ انجن بناتے ہیں، جیسے آپ کمبسچن کرتے ہیں، یہ تھرمو ڈائنامکس کے لا وہاں پہ اپلائی ہوتے ہیں، یہ آپ کو معاونت فراہم کرتے ہیں. اس کی اساس کے اوپر آپ آگے چیزیں بناتے ہیں جو کہ اپلائیڈ نیچر کی چیزیں ہوں گی. تو اس لیے جیسے آپ دیکھیں کہ ایک کیمسٹ ہے، اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں یہ مالیکول اس مالیکول کے ساتھ کروں گا، آج سیمولیشن ہمارے پاس سافٹ ویئر ہیں، تو یہ ایک نئی چیز بنے گی. پھر اچھا پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے آربٹ کے اندر اتنے سیل ہونے چاہیے، اتنی الیکٹرونیٹی ہونی چاہیے، یہ اس کے ساتھ ملے گا، اور اس فلاں ایلیمنٹ کے ساتھ یہ نہیں ملے گا، یہ کمپاؤنڈ بنے. یہ تھیوریٹیکل علم ہے جو اس کو یہ چیزیں سکھاتا ہے. اگر وہ اس کو یہ علم ہوتا ہے تو کل کو وہ ایک نیا فارمولا، ایک نئی دوا، ایک نئی میڈیسن بنا سکتا ہے. اگر اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے، مثلا ہماری حکمت اور طب کیوں فلاپ ہوئی؟ اس لیے فلاپ ہوئی کہ ہمیں نہیں پتا تھا. انہیں پتا ہے کہ یہ پتا تھا کہ یہ ہیپیٹائٹس کی دوائی ہے، اس کے اندر 4 قسم کی جڑی بوٹیاں شامل کرنی پڑیں، بٹ ان کو نہیں پتا اس میں اندر الڈیہائڈز ہیں، کیٹونز ہیں، ان کی کیا مقدار ہیومن باڈی کو ریکوائرڈ ہے، اور وہ ان میں سے تو شاید 40 قسم کے اس میں کمپاؤنڈ ہیں. کون سا کمپاؤنڈ ایک سنگل ہے جو کہ اس کے لیے ضروری تھا؟ تو جو ترقی جن لوگوں نے کی، انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے انالیسس کیے، ان کی کمپوزیشن نکالی، ان کمپوزیشن میں انہوں نے دیکھا کہ کون سا افیکٹو ہے، وہ والے جوہر اس سے نکال کے صرف اس کے لیے انجیکشن بن گئے، سرنجز بن گئی. تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک راستہ ہے آگے چل. کچھ میری نانو دادو کہتے ہوتے ہیں سینہ بسینہ علم، وہ اس کی بات ہوتی ہے، اس لیے میں نے ذہن میں آیا کہ سینہ بسینہ بھی آتا ہے. ہمارے پاس تو ڈگری نہیں ہے، کوالیفکیشن نہیں، لیکن وہ شعور تھا، سمجھ تھی. اچھا سر، یہ لاسٹ میں اب یوتھ کے لیے ہم چاہیں گے کہ میسج کہ آپ کس طریقے سے ینگ نسل اپنے آپ کو آج کے دور میں فٹ کر سکتی ہے؟ یوتھ کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ دیر از نو شارٹ کٹ. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فوری طور پہ کوئی پیسے کما لیں گے یا چیزیں کما لیں گے، یہ نہیں ہے. دیر از نو سبسٹیچیوٹ ٹو ہارڈ ورک. آپ جب تک محنت نہیں کرتے اور شدید محنت نہیں کرتے، وہ آج دنیا میں لوگوں کو ایلون مسک اس کے بلینز آف ڈالرز اور بل گیٹس کے نظر آ رہے ہیں اور مارک زکربرگ کے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ کس قسم کی شدید محنت انہوں نے کی ہوگی. وہ اصل چیز وہ ہے. آج آپ کو ہاشوانی گروپ یا سید بابر علی اور ان کی دولتیں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے یہ جو سفر ہے، یہ کتنی صعوبتوں کا سفر ہے جو انہوں نے کیا ہوگا، کتنی شدید محنت انہوں نے اس میں کی ہوگی. تو اس کو محنت کے بغیر آپ نہیں محنت. اچھا سر، اس میں آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کیسے رہی؟ اگر میں ویک کی بات کروں، 5 days کام، 2 days ریسٹ، یا آپ کا 7 days کام، نو ریسٹ؟ اب ویسے تو ہمارے کبھی بھی ریسٹ کوئی نہیں رہا، اب بھی ایسے ہی ہے. مطلب سیٹرڈے بھی چل رہا ہوتا ہے. ہم نے اپنے فیملی کے ٹائم کو ہمیشہ، اور یہ آپ کو ادھر سے چل رہا ہے شروع ہمیشہ سے چل رہا ہے، یا شاید قسمت ہی ایسی پائی ہے. سوچا تھا کہ اکیڈیمیا میں آئیں گے تو 2 گھنٹے کی کلاس لیں گے، تو پھر جا کے اٹکیلیاں کریں گے، گھر بیٹھیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ ہمیں ایسا ہی رکھا کہ پہلے کلاسز ہیں، پھر ریسرچ ہے، پھر مینٹورنگ ہے، پھر آفیشیل ڈیوٹیز ہیں، تو وہ کبھی فرصت ہی نہیں ملی. سر یہ اس لیے میں نے پوچھا کہ آپ پھر اپنے عزیزوں کے لیے اپنے وہ بھی ٹائم نکال پاتے ہیں؟ پھر جو بڑے آپ کو کوئی چیزیں جس کا ریگارڈ کرتے ہیں، آپ کو بھی کئی جگہ فراغت چاہیے، وہ آپ کی فیملی سیکریفائس کرتی ہے، وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آپ کی جاب کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں. اگر وہ آپ کا ساتھ نہ دیں تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. سر کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو حال ہی میں کبھی کسی سچویشن سے، کسی عادت سے، کسی نظریے سے جان چھڑوائی ہو، اور اس وقت آپ کے جذبات کیا آتے ہیں؟ انسان ہمیشہ جو ہے وہ سیکھتا رہتا ہے، مسلسل پروسیس کا نام ہے. دیکھیں، ہمیشہ آپ اپنے آپ کو مینڈ کرتے ہیں. آپ کو ہمیشہ اوپن ہونا چاہیے، اڈیپٹیو ہونا چاہیے، فلیکسیبل ہونا چاہیے. اور اگر آپ نہیں ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو آپ کو اپنی اسٹریٹجی میں بھی ہونا ہے، 2 قدم آپ کو پیچھے بھی جانا ہے. یہ چیزیں آپ کے اندر آنی چاہیے. اور ایسے بے شمار متعدد مواقع آتے ہیں جب ہم اپنے سٹانس کو امینڈ کرتے ہیں، موڈیفائی کرتے ہیں، پرنسپل سٹانس کو نہیں، لیکن اس کی جو اسٹریٹجیز ہیں اس کے اندر تبدیلی لے آتے ہیں. چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، سچویشن انالیسس کرتے ہیں، سوٹ انالیسس کرتے ہیں، آپ پڑھاتے ہیں اسٹرینتھ کیا ہے، ویکنیس کیا ہے، اپرچونٹیز کیا ہے، تھریٹس کیا ہیں، اور اس کے اندر سے ایک راستہ بنانے کی آپ
कोशिश करते हैं। अच्छा सर, ये डर बड़ी बुरी चीज है। डर आपको कभी डर की वजह से कभी कोई ऐसा काम आपको करना पड़ा और फिर उसके बाद आपका रिग्रेट हुआ उसमें, या उसका क्या आपके जज्बात क्या थे? ये एक डर अल्लाह ताला ने पैदा कर रखा है और हर इंसान को ये जो है ना वो डर आता है। उस डर में जब आप खौफजदा होते हैं तो सिर्फ एक चीज है, आप एक तो अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल आपका बहुत स्ट्रांग हो, दूसरी चीज ये है वो ये कि आप मैक्सिमम अपना लॉस कैलकुलेट कर लें कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे मैक्सिमम नुकसान क्या होगा। वहां से फिर आप अपना फैसला ले लेते हैं या ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो डर खत्म होना शुरू है। अच्छा, लास्ट एड में हम खत्म करते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर का भी रोल होता है आपकी कामयाबी में? बहुत जरूरी है। तो कोई ऐसा वाकया सुनाएंगे जो आप अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करते अच्छा हैं? इंसान वो है जिसके अंदर हिस्से लतीफ हो, उसको शायरी और अदब और इन चीजों से उसका शगफ हो, उसका मुतालिया हो, और वो अगर उसके अंदर, और ये चीजें आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर पैदा करती हैं, हिस्से मजाक पैदा करती हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाती हैं। तो ये फनून लतीफा एक बैलेंस पर्सनालिटी की तामीर के लिए बहुत जरूरी है। और वो शख्स कभी भी एक अच्छी और बैलेंस पर्सनालिटी नहीं बन सकता जिसके अंदर हिस्से लतीफ ना हो। और हिस्से लतीफ के लिए साइंस के लोगों को भी अदब और आर्ट्स और इनके साथ उनका ताल्लुक होना। सर कोई फनी वाकया सुनाएंगे, कुछ शेयर करते हो, ताकि ये यूथ है ना बेचारी, वो कह रही होगी हम बड़ी सीरियस गुफ्तगू होती रही है, कोई लतीफा को जो कोई फनी चीज जो कि आप वो दोस्तों फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं ताकि वो उनको भी पता लगे। अभी कल का वाकया है कि मुझे एक दोस्त ने हमारी जवानी के जमाने की तस्वीरें भेजी जो कि उसकी शादी की तस्वीर है। उसमें मैं खड़ा हुआ हूँ, खाना खा रहा हूँ, साथ वो है 2-3-4 दोस्त हैं, वो मेरे उसमें शेयर की उन्होंने ग्रुप में। और मैंने पूछा कि ये एंगेजमेंट की तस्वीर है या शादी की, तो उसने कहा कि शादी की है, और साथ उसने वॉइस नोट किया कि ये असल में सारी तस्वीरें मुझसे ज़ाया हो गई हैं, कहीं नहीं है, ये चंद एक थी जो मैंने शेयर कर दी हैं, ये 2-4 ही, बाकी सब ज़ाया हो गई हैं, डिलीट हो। एक दूसरे दोस्त ने उसमें वॉइस नोट रिकॉर्ड कराया कि जो तुम्हारे हालात हैं वो ज़ाया ही हो जाने चाहिए। तो मैंने नोट उसमें वॉइस नोट किया कि आपको चाहिए कि आप ये सारी तस्वीरें डिलीट कर दें और उसके बाद शादी से मुकर जाएं। तो वो सभी ने इसको बहुत एंजॉय किया। नहीं तो ये चुटकुले और ये लतीफे जल्दी रहती हैं और हमारी जिंदगी में ये एक खुशगवार एहसास हमें दिलाती रहती है। और ख्वाब देखने चाहिए, ये नौजवानों को कहीं ख्वाब देखने चाहिए, पूरे होते हैं। ख्वाब वो नहीं जो सोते हुए आपको आते हैं, वो तो आते ही हैं। ख्वाब वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। होपिंग विदाउट एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। आपके एक मंजिल है, एक ख्वाब है, छोटे छोटे गोल्स हैं, वो होंगे तो उनके लिए जद्दोजहद करेंगे। अगर ख्वाब ही नहीं है तो आपने जद्दोजहद क्या करनी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैंने बल्कि आपसे थैंक यू वेरी मच टाइम ले